बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के हलके ये बता रहे हैं कि इमरान खान की डील फ़ौज के साथ हो गई है और ये डील राबन राफेल ने कराई है। इस डील में सारे मामला तय हो गए हैं और इमरान खान के तमाम मुतालबात मंजूर हो गए हैं, जिसके बाद इमरान खान ने भी सुलह का हाथ बढ़ा दिया है। ये सारी कहानी इन्होंने घड़ी है कामरान खान के साथ इमरान खान की इंटरव्यू के बाद, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं कि ये इंटरव्यू राबन राफेल की मुलाकात से एक हफ़्ता पहले लिया गया था और उस वक्त हुकूमत ने इस इंटरव्यू के नशर करने पर पाबंदी लगाती थी कि पता नहीं इमरान खान क्या कुछ इसमें बकवास नहीं कर जाएगा फ़ौज के ख़िलाफ़। तो लेकिन जब इंटरव्यू का ये मतन इदारे ने फिर गवर्नमेंट के हलकों के पास पहुँचाया, कुछ काबिल एतराज़ इससे जो थे वो एडिट कर दिए गए, चंद एक फ़िक्रे थे, कुछ हिस्से थे वो एडिट कर दिए गए और उसके बाद फिर हुकूमत ने इसको चलने की इजाज़त दे दी। ये इंटरव्यू क्या था? ये बंडल ऑफ यू टर्स था और इसके साथ ही इस बात का ऐलान कि इमरान खान हर मामले में लम लेट हो गया है और उसने अपने तमाम बयानियों की ऐसी की तैसी कर दी, बल्कि उन पर बुलडोज़र फेर दिया है। ये अहम मौजू है। इस पर आने से पहले सानिया निश्तर, जो इमरान खान की बड़ी चहेती और लाडली और उनकी वज़ीर रही हैं और एहसास प्रोग्राम का भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया, उनके एक झूठ का जिक्र करना है। और सानिया निश्तर साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान के झूठ के बराबर का झूठ है, यानी इस मामले में वो इमरान खान के हम पल्ला हो गई है। फरमाया कि हमने जो पिछले टेलीथॉन में जो पैसे इकट्ठे किए थे उनमें से 3 अरब सैलाब ज़दगान पर ख़र्च भी कर डाले हैं। और अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाक़ों का पूरा एक एक इंच का आप दौरा कर लीजिए और एक आदमी ढूंढ कर बता दीजिए जो ये कहे कि मुझे पीटीआई का कोई कारकुन, कोई लीडर इमदाद देने के लिए आया था। इमदाद देना तो दूर की बात है, इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता हुआ नज़र आया तो फिर बता दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, एक किश्ती नहीं चलाई, एक जीप नहीं चलाई, किसी एक आदमी को रेस्क्यू नहीं किया, किसी एक आदमी को कपड़े नहीं दिए, किसी को दवाएं नहीं दी, किसी जगह 100 नौयत के काम होते हैं। जब इस तरह की आफात और बलाएँ नाज़िल होती हैं तो फिर रिलीफ वर्क का कोई एक डायमेंशन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पहलू होते हैं। सैलाब ज़दा लोगों को निकालना, लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाना, किसी को इलाज करना, किसी को दवा देना, किसी को रोटी देना, किसी को पनाह देना, और उसके बाद जो असल उससे भी बड़ा जो टास्क है वो अब है कि बेघर होने वालों को नए मकानात बना कर देना। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो अमूमी तबाही होती है, सड़कें तबाह, पुल तबाह, सारे नेटवर्क रसूल और रसाइल के वो सारे बर्बाद, उनकी बहाली। तो पीटीआई किसी एक जगह किसी एक ज़र्रे जितना काम भी करती हुई नज़र नहीं आई, तो फिर ये 3 अरब रुपए इसने कहाँ खर्च कर दिए। अब बात हुई है कि जो पीटीआई में आएगा वो इमरान खान जैसा हो जाएगा, वैसा ही झूठा। और ये सानिया निश्तर साहब का रिकॉर्ड किया है, इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम भी बदला और उसका बेड़ा भी गर्क किया। और जब ये 3.5 साल की हुकूमत के दौरान हर जगह से यही शिकायत आती रही कि मुत्तसरीन तक या तो माहाना जो रकम थी वो पहुंच नहीं रही, और अगर पहुंच रही है तो कितारें लगाई हुई है लोगों की, धूप में खड़ा किया हुआ उनको। और फिर ये शिकायतें भी आई कि पीटीआई की जो हर इलाके के जो लोग थे, जो अहदेदार थे, मुत्तसरीन से कहते थे कि अगर 10,000 रुपया लेना है तो 2,000 हमें दो, तो हम तुम्हें फिर बाकी 8,000 देंगे। इस तरह की लूट मार इन्होंने की थी। और एक गरीबों के साथ जो मजाक और संगदिलाना बेरहमी और जुल्म का मुजाहरा सानिया निश्तर साहब और उनकी टीम ने किया है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन सरेदस्त तो ये इतना बड़ा झूठ कि 3 अरब रुपए पीटीआई ने मुत्तसरीन पर खर्च भी कर दिए हैं। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान की इस बुरी तरह शिकस्त और जनरल नियाज़ी के सरेंडर से भी बड़ा सरेंडर सियासी हवाले से जो उसने किया है, तो इसकी जो तफसील है वो आपने सुन ली है। मसलन एक तो ये कहा कि आर्मी चीफ़ को तौसीह दे दी जाए। मैं इस बात का हामी हूँ कि आर्मी चीफ़ को तौसीह दे दी जाए और इलेक्शन इन्हीं की निगरानी में हो, और जो नई हुकूमत आए
وہ پھر جنرل باجوہ صاحب کی توسیع شدہ مدت کے خاتمے پر نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے۔ اب اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ میر جعفر کسے کہا کرتے تھے، غدار کسے کہا کرتے تھے، اندرونی سہولت کار کسے کہا کرتے تھے، سازشی کسے کہا کرتے تھے۔ 100 طرح کی گالیاں انہوں نے جنرل باجوہ کو تقریروں میں دیں اور ساتھیوں سے دلوائیں، اور جس دن یہ انٹرویو نشر ہوا ہے اسی دن پی ٹی آئی کے ایک نہایت ہی رسوائے زمانہ لیڈر اعظم سواتی، جس نے اس جرم میں کہ ایک گائے ان کے باغ میں گھس گئی تھی، گائے کے مالک کی جھگی برباد کرا دی تھی، یہ وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے اعظم سواتی۔ تو اس اعظم سواتی نے کل کیا کہا، وہاں بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہماری حقیقی جنگ آزادی جو ہے وہ کن کے خلاف ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند افراد سے مراد 5-6 جرنیل ان کے خلاف ہے، جو اصل میں غدار ہیں، جو میر جعفر ہیں، اور جنہوں نے سازش کر کے چوروں کو، موجودہ حکومت کا ذکر کرتے ہوئے کہ چوروں کو حکومت دلوائی، اور یہی ہے وہ کرپٹ مافیا جس کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ واضح طور پر جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم پر کھلے لفظوں میں ایک حملہ تھا، اور اس کی اب 2 تشریح کی جا سکتی ہے کہ انٹرویو تو 1 ہفتے پہلے دیا گیا تھا اور بعد میں عمران خان کی لائن پھر بدل گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پارٹی ساتھیوں کو ان کی ہدایت جاری ہے کہ تم نے گالی گلوچ جاری رکھنا ہے، اور وہ گالی گلوچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرویو میں یہ جو اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کو توسیع دے دی جائے، یہ بہت بڑا سرنڈر ہے۔ اخلاقی لحاظ سے تو خیر وہ زیرو ہو گیا عمران خان اسی بات سے کہ جس شخص کو وہ اعلان جنگ کا نشانہ بناتا تھا، جس کو اس نے گالیاں دلوائیں، جس پر اس نے اپنی پوری اوورسیز کی ٹیم چھوڑ دی تھی کہ وہ دن رات گالیاں بکیں اور جنرل باجوہ پر الزامات لگائیں، کبھی یہ الزام لگائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کس ملک میں کتنی اراضی نواز شریف سے رشوت میں لے لی ہے، اور پتہ نہیں اس کے اہل خانہ پر بھی اٹیک کریں۔ اسی جنرل باجوہ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ توسیع ان کو دے دی جائے، اور اس کا ایک پس منظر تو سیدھا ہے کہ سرنڈر، یعنی اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، عمل کرنا ممکن نہیں کہ زرداری اور نواز شریف کو میں نئے آرمی چیف کا تقرر نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اب اس نے اصولی طور پر یہ مان لیا ہے اسی انٹرویو میں کہ نئے الیکشن کے بعد اگر یہ موجودہ حکمران جیت جاتے ہیں تو پھر یہ تقرری کرے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا موقف یہ تھا کہ چونکہ نواز شریف اور زرداری چور اور ڈاکو ہیں، لہٰذا ان کو تقرری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک بے معنی بکواس تھی اس کی، لیکن اس بے معنی بکواس کو اگر ہم ایک اصول مان لیں کہ چونکہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں اس لیے ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی، تو اب یہ اسی انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ نئے الیکشن میں اگر زرداری اور نواز شریف جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ نئے الیکشن میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ چور رہیں گے نہ ڈاکو رہیں گے، پھر عمران خان کا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کا یہ مطالبہ قابل عمل نہیں ہے، اسے جھکنا ہی پڑے گا، تو اس نے جھکنے کے لیے یہ ایک بہانہ فلوٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو ہی ایکسٹینشن دے دو تاکہ وہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ نئی حکومت لگائے۔ اب اس میں جو ساری اس کی جو کنٹراڈکشن ہے، اور جس طرح یو ٹرن لیا ہے، اور جس طرح یہ لم لیٹ ہوا ہے، اودے منہ لیٹ گیا ہے، اس کی داد دینا اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اس سے یہ رپورٹ مصدقہ ذرائع سے ملی کہ موجودہ حکومت نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ تقریباً 2-3 ہفتے سے چل رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا شاید نومبر میں موقع ہی نہ آیا، تو اسی خبر کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن ناظرین، جو فیصلے 1-2 مہینے پہلے کر لیے جاتے ہیں ان کے بدل جانے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان نے یہ سمجھا کہ چونکہ اب یہ ڈن ہے معاملہ، باجوہ کو ایکسٹینشن گورنمنٹ نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جب یہ ایکسٹینشن دے گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ حکومت نے عمران خان کی تجویز مان لی ہے۔ لیکن اس دوران کچھ متضاد اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے، نہ ہی حکومت انہیں ایکسٹینشن دے گی، بلکہ نئے آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ اس کا نام بھی سامنے آ گیا ہے،
کچھ حلقوں کے مطابق ندیم انجم صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف بنایا جائے گا، کچھ حلقوں کا کہنا ہے، بلکہ مسلم لیگی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے نام پر قرعہ فعال نکلنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ اطلاع ہو سکتا ہے درست ہو، بظاہر لگتا ہے کہ درست ہے، تو اس صورت میں پھر عمران خان کی اس یو ٹرن کی نتیجہ خیزی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور یہاں ایک مرتبہ پھر اس کو رسوا ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو جو خواب عمران خان دیکھ رہا ہے وہ تب بھی پورا نہیں ہو رہا۔ یہ بہت بڑی شکست ہے جس کو پی ٹی آئی کے حامی یہ کہیں گے کہ جناب ماسٹر کارڈ کھیل دیا، خفیہ کارڈ نکال دیا۔ ان کی وہی مثال بنتی ہے جو ایک پرانا کلاسیکل لطیفہ ہے کہ بادشاہ نے بینگن کی تعریف کی تو جو چیف درباری تھا اس نے بینگن کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اس کی رنگت کتنی خوبصورت، اس کی شکل کتنی خوبصورت، اور اس کا سالن بنایا جائے تو کیسی لذت۔ اور تھوڑی دیر بعد بادشاہ کا خیال بدل گیا، اس نے کہا کہ بینگن تو ایک واہیات سی سبزی ہے، اس کو کیا پکانا۔ تو چیف درباری نے کہا کہ اس کا دیکھو رنگت حبشیوں جیسی، شکل کتنی بے ڈول، نہ گول نہ چوکور، کچھ بھی نہیں ہے، کہ بے تکا لمبا سا لوتھڑا، اور اس کا ذائقہ کتنا بدبودار، اس کا سالن کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، کوئی مجبوری میں کھانا پڑے تو پڑ جائے ورنہ تو یہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بینگن کی پہلے یہ تعریف کر رہے تھے تو اب یہ الٹ بات کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، بادشاہ کا غلام ہوں۔ تو پی ٹی آئی کا وہی حال ہے کہ وہ ان کا اپنا کوئی سوچ، نظریہ، عقل، دانش سمجھنے کی صلاحیت تو ہے ہی نہیں۔ جو عمران خان کہتا ہے، یعنی گالیاں دینے کا جب مقابلہ تھا تو پی ٹی آئی کا ہر لیڈر اسے جیتنے کی کوشش کرنے میں مصروف تھا، اور اب جب عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دو، تو وہی پی ٹی آئی کے لوگ اب جنرل باجوہ کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھا عمران خان نے کیسا ماسٹر کارڈ کھولا۔ دوسرا ماسٹر کارڈ پھر کھول دیا۔ دوسرا ماسٹر کارڈ یہ کھیلا کہ مجھے الیکشن کرانے کی جلدی کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہ انگور کھٹے ہیں۔ کل تک یہ اس نے کہا تھا کہ اگر جلدی الیکشن نہ کرائے تو میں عوام کو سڑکوں پر یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، عوام کو سڑکوں پر لا کے زبردستی الیکشن کرا دوں گا۔ اب کہتا ہے کہ مجھے الیکشن کرانے کی جلدی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہوں میں نے جیتنا ہے، جب بھی ہوں میں نے جیتنا تو ٹھیک ہے، 10 سال کے بعد الیکشن کرا لیتے ہیں، جیتنا تو تم ہی نے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جلدی الیکشن کرانے کا اس کا سارا جو دباؤ تھا فیل ہو گیا۔ اس نے جلسے کر کے دیکھ لیے، اس نے بیانات دے کے دیکھ لیے، اس نے گالیوں کی مہم چلا کر دیکھ لی، اور سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کر کے دیکھ لیا، ججوں سے دباؤ ڈلوا کے دیکھ لیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایک پہاڑی بکرا ہے جو پہاڑ کو ٹکر مار رہا ہے۔ تو پہاڑی بکرا کچھ دیر ٹکر مار کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ ٹکریں مارنا نہ چھوڑے تو اس کے اپنے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہاڑ سے تو کوئی پتھر پہاڑی بکرے کے ٹکروں سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ پہاڑی بکرا جو ہے میاں والی کا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرے سینگ ٹوٹ جائیں گے، لہٰذا اس نے یہاں پر بھی سرنڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے الیکشن بھی اگلے سال کرا لو۔ کتنا دم نکلا جا رہا تھا اس کا کہ الیکشن اگلے سال نہیں، اسی سال اکتوبر میں ہوں گے، بلکہ اس کی جو گوگی نیٹ ورک کے جو ملازم ہیں، اینکر پرسن، کالم نگار، تجزیہ نگار، انہوں نے باوثوق ذرائع سے یہ خبریں چلانے کی ایک مہم شروع کی تھی کہ حکومت جو مرضی کر لے، یہ جولائی سے آگے نہیں جا سکتی، پھر کہا کہ یہ اگست سے آگے نہیں جا سکتی، پھر کہا کہ ہر صورت میں ستمبر کے اندر الیکشن ہوں گے، اور نومبر میں جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم کا حلف اٹھا کر نئے آرمی چیف کا تقرر کرے گا، یہ خبر دے چکے تھے۔ تو اب عمران خان نے گویا سرنڈر کر دیا۔ ویسے بھی یہ خبر اس لحاظ سے بے تکی تھی کہ ستمبر میں الیکشن ہوں گے اور نومبر میں عمران خان حلف اٹھائے گا۔ آئینی طور پر اسمبلی توڑنے کے بعد الیکشن کا اعلان الیکشن کے انعقاد سے 3 مہینے پہلے کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرض کیجئے آج 14 ستمبر ہے تو اسمبلی آج ٹوٹ جاتی ہے، تو 14 دسمبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، 14 دسمبر کے بعد ہو سکتے ہیں۔ یہ یہاں بھی سرنڈر کر گیا۔ پھر امریکہ، میں تو امریکہ کا مخالف ہی نہیں ہوں، اور رابن رفیق سے ملاقات کی تصدیق بھی کر دی۔ تصدیق اس لیے کر دی کہ اس کی تردید کرتا تو رابن رفیق کی طرف سے بیان آ جانا تھا کہ میں نے تو ملاقات کی ہے، جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس نے ایک بات کی تردید کی تھی اور متعلقہ حلقوں نے پھر خبر چلا دی تھی کہ ہماری تو بات ہوئی ہے، وہی جس میں اس نے کہا تھا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن شیری مزاری نے تردید کی تھی، عمران خان نے تردید نہیں کی تھی۔ تو لیکن پھر وہ بیان آ گیا امریکی سفارتی ذرائع سے
کہ ایسی ملاقاتیں جو دو افراد کے درمیان ہوں ان پر ہم تبصرہ نہیں کیا کرتے، گویا کہ انہوں نے پھر تصدیق کر دی، جس کے بعد یہ خاموشی چھا گئی، تو ویسی تردید پھر آ جانی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب امریکہ کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں تو نچ کے یار منانا نہیں، تو نچ کے یار منا رہا ہے، تو اب تردید کیسے کرے گا؟ وہ نچ کر یار منانے کی جو مہم ہے وہ بیکار چلی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ رابن رافیل کی ملاقات سے امریکہ کا رانجہ راضی نہیں ہو سکتا۔ امریکہ اور شے ہے، رابن رافیل اور شے ہے۔ رابن رافیل نہ تو امریکی ایڈمنسٹریشن کی نمائندگی کرتی ہیں، نہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ محض اب ایک لابیسٹ ہیں، سابق سفارتکار ہیں۔ امریکہ میں ان کی قدر افزائی ہوگی، بہت بڑا مقام ہوگا، بہت بڑی عزت ہوگی، لیکن وہ امریکی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے باہر ایک سفارتی دانشور ہیں، لابیسٹ ہیں۔ ان کا سفارتی تجربہ ہے، امریکہ ان کے سفارتی تجربے سے فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ اس نے تعلقات بنانے ہوں تو رابن رافیل جیسے سفارتکاروں کو بھیج کر سلسلہ جنبانی شروع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رابن رافیل کی ملاقات سے کچھ ثالثی ہو گئی ہے فوج اور عمران خان کے درمیان، جو امریکہ کا رانجہ راضی ہو گیا۔ امریکہ اب عمران خان پر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ڈل گیا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ ایک سفارتکار کی ملاقات، اور سب سے اہم بات یہ کہ رابن رافیل خود سے ملنے نہیں آئی تھی، اسے عمران خان نے انویٹیشن بھیجا تھا فواد چودھری کے ذریعے۔ وہ جا کر امریکی سفارت خانے میں ملا، امریکی سفیر سے ملا، اور اس نے ریکویسٹ کی کہ رابن رافیل صاحب کو بھیجیں عمران خان کے پاس، چھیتی باڈی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہیں، کچھ ہوا بننے میں مدد ملے گی کہ نہیں امریکہ۔ اچھا، ان کا یہ ٹرینڈ چلتا رہا ہے کہ جنرلوں نے معافی مانگنی شروع کر دی۔ جنرل باجوہ نے رات گئے عمران خان کو فون کر دیا، فلاں ایلچی بھیج دیا، خدا کے لیے عمران خان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ تو ایسے ہی پروپیگنڈا انہوں نے امریکہ کے بارے میں بھی شروع کیا۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ ان کے جو بھونپو ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان تو بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمیں تو روس سے بھی جنگ کرنی ہے، اگر عمران خان کو ساتھ نہ ملایا تو ہماری روس کے ساتھ جنگ کیسے ہوگی؟ یہ تو روس ہمیں شکست دے دے گا۔ عمران خان روس کے ساتھ جا ملا تو روس بھاری پڑ جائے گا۔ اس طرح کی احمقانہ باتیں اس نے کی، ان کے حلقے نے کی۔ تو ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ عمران خان کی طرف سے کوشش تھی۔ فواد چودھری بھی خود چل کر گئے امریکی سفارت خانے، وہاں ملاقات کی پہلے اجازت لی ٹیلی فون پر، پھر جا کر ملے، وہاں جا کر سفارش کی، ریکویسٹ کی کہ کوئی بھیجو۔ تو سفارتی ذرائع آپس میں سفیروں کے، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ امریکی سفیر نے پہلے وہ صدر جو بائیڈن کو مراسلہ بھیجا ہو کہ جناب عمران خان صاحب رابن رافیل سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اجازت دی جائے۔ نہیں، وہ سفارت خانہ نے اپنے تعلقات، اور امریکہ کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، ڈیموکریٹ کے یا ریپبلکن کے، جب یہ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو یہ سارے امریکی مفادات کے نمائندے ہوتے ہیں، امریکی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، امریکی مفاد کے خلاف کام نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بے معنی قسم کی ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ملاقات بھی ایک محض PR کی ملاقات تھی، اس میں امریکہ کی ایڈمنسٹریشن، امریکہ کی حکومت اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی خصوصی انٹرسٹ وابستہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب اس نے وہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا، اور اسے بھی اپنی جیت بتا دیا اس کے پارٹی کے لوگوں کے مطابق کہ میں حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فکرہ کیا تھا؟ فکرہ یہ تھا کہ میں تو حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بھی تو کچھ بتائیں نا کہ کیا کس پر بات کرنی ہے، کس پر بات نہیں کرنی۔ ابھی 4 دن پہلے اس نے یہ کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے مذاکرات کروں، میں جان دے دوں گا، میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں، ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ ایک میز پر نہیں بیٹھوں گا۔ اب یہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ حکومت کیوں نہیں مذاکرات کے لیے تیار ہوتی، میں تو تیار ہوں، وہ نہیں کچھ بتا رہی۔ تو جناب یہ 4 بیانیے اس نے دفن کر دیے۔ نمبر 1 کہ امریکی سازش تھی، رجیم چینج امریکہ کے حکم پر ہوا، جنرل باجوہ صاحب میر جعفر ہیں، غدار ہیں، سازشی ہیں، فلاں۔ یہ دوسرا بیانیہ بھی اڑا دیا، امریکہ کی غلامی سے ہم نے نکلنا ہے، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، یہ بھی اڑا دیا۔ اور نواز شریف زرداری چونکہ چور ہے لہٰذا آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کر سکتے، یہ بیانیہ بھی اس نے اڑا دیا خود ہی کہ جب اگر الیکشن جیت کر آ جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں،
اور پھر یہ ہے کہ موجودہ چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، اور یہ مر جاؤں وہی تھا جو اس نے کہا تھا کہ میں IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، خودکشی کر لوں گا، تو وہی خودکشی جو اس نے کی تھی اب یہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا کہ مر جانا بہتر ہے، ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اب ان چوروں اور ڈاکوؤں سے کہہ رہا ہے کہ تم ہاں تو کرو، میں تو تیار ہوں، میں نے تو ہاں کر دی ہے، تم بھی تو ہاں کرو۔ تو جناب یہ ہے عمران خان کی یہ شکست فاش، اور اس شکست فاش کا راز کیا ہے؟ یہ پچھلے 5 مہینے کی جو اس نے ٹکریں ماری ہیں، جس میں اس نے یہ کہا تھا 1 مہینہ پہلے یا 20 دن پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں 4 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، اور اب یہ 5ویں مہینے میں وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر وہ باہر، یعنی اس کا جو سیلاب کی شکل میں پیمانے کے اندر جو کچھ تھا وہ سیلاب کی شکل میں باہر گرنے لگا، اور اس نے شکست مان لی۔ یہ شکست 4-5 مہینے کے دوران ملنے والی اس کو مسلسل ناکامیوں کا نتیجہ ہے کہ اس نے اب ہار مان لی ہے۔ اچھا، اب ہمارے جو PTI کے لوگ ہیں وہ بے شک اسے کہتے رہے ہیں کہ یہ ماسٹر کارڈ کھیل دیا اور جناب سب کو بے بس کر کے رکھ دیا، سب کو ایک ہی وکٹ سے، ایک ہی گیند سے سارے کی 5 وکٹیں اڑا دیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ 5 اس کے بنیادی نعرے تھے، اس کی ایک ہی انٹرویو میں چند منٹ کے دوران وہ سارے بیانیے اس نے پاش کر دیے۔ امریکہ والا بیانیہ، حقیقی غلامی والا، حقیقی آزادی والا بیانیہ، چوروں ڈاکوں والا بیانیہ، مطلب کہ نا ایک ہی گیند میں اپنی ہی 4 وکٹیں اڑا دی۔ تو ناظرین، اعظم سواتی صاحب نے جو کل بکواس بکی فوج کے خلاف، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، اس کو عمران خان نے بریفنگ دی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بریفنگ عمران صاحب نے حکم یا ہدایت دی ہو 5-6 دن پہلے کہ تم نے یہ بکواس کرنی ہے، تم نے اس طرح سے فوج پر بھونکنا ہے، تو اعظم سواتی صاحب کو آج یاد آیا ہو، کل یاد آیا ہو کہ ہو مجھے تو خان صاحب نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی، اور خان صاحب خود بھی بھول گئے ہوں کہ میں نے کس کی کیا ڈیوٹی لگائی تھی، کیونکہ آج کل جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس کی حواس باختگی اور جو جسے کہتے ہیں نا ذہنی طور پر بعض اوقات آدمی اچانک اپسیٹ مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کیفیت اس پر نازل ہے آج کل اس کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس کے ایک ہی انٹرویو کی طرح۔ ہاں، اس میں ایک اور بات کی کہ میں تو معافی مانگنے کے لیے تیار تھا، مجھے جسٹس اطہر میر اللہ صاحب نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی وہ سرنڈر کر گیا، خیر یہ سرنڈر تو اسے کرنا پڑنا تھا، اس لیے کہ معاملہ خود کار طریقے سے ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اگر یہ معافی نہ مانگتا تو جسٹس اطہر میر اللہ صاحب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ پھر وہ معاف کرتے، کیونکہ خود اطہر میر اللہ صاحب بھی اس صورتحال میں وہ ایک لاک کے اندر پھنس گئے۔ چنانچہ اس کو پتہ چل گیا کہ اگر میں نے غیر مشروط معافی نہ مانگی تو پھر جو عدالت جس کو میں سلام بھیج رہا ہوں اس کے پاس کوئی رستہ نہیں رہے گا مجھے نااہل کیے بغیر۔ تو اب اس نے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ایک اور وکٹ اس نے اپنی اڑا دی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔